खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और सुबह हिदायत के इस हिस्से में हम बात करेंगे, जो हमारा इस हिस्से का टॉपिक है कि शरीयत के नाम पर कत्लेआम और शरीयत भी किन लोगों की कि जो जायज़ समझते हैं कि मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, चर्च हो, मंदिर हो, सिख हों, ईसाई हों, मुसलमान हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, बाज़ार हों, सिनेमे हों, हर जगह लोगों का कत्लेआम जो है वो शरीयत के ऐन मुताबिक है। जैसा हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और दीगर जो अवाम है वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं और वाजिबुल कत्ल हैं। तो इन लोगों की शरीयत पर अमल करना, उनके मुताबिक ये अगर नहीं होगा तो तब तक ये हमारी जंग जारी रहेगी। और उस पर बहुत से लोग उनके नुमाइंदे भी बने हैं, मुज़ाकरात का खेल भी खेला गया है। और बिल आखिर जब 23 FCI एहलकारों की शहादत हुई और फ़ौज ने अब ये कदम उठाया है कि अब इनफ इज़ इनफ, और फिर कल बयान देना पड़ा चौधरी निसार को कि फ़ौज से अपने दिफा में कार्रवाई का हक़ नहीं ले सकते। तो ये एक ऐसा इदारा है फ़ौज का कि फ़ौज ही से सबको उम्मीदें भी हैं, वरना सियासतदान तो कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस, पार्टी पार्टी, कमेटी कमेटी, इसके खेल में अभी तक सैकड़ों अफराद वो शहीद हो चुके हैं। और हम उन लोगों को अभी भी मेहमानान खुसूसी बना रहे हैं। ये देखें कि जो हमारे पाक फ़ौज के जो जवान जिनको शहीद किया जा रहा है, कल परसों भी मेजर जहांज़ेब जिनको मुल्तान में शहीद कर दिया गया, 2001 में वो फ़ौज में भर्ती हुए और एक सफ़र था, एक मेहनत थी, तब कहीं जाके वो मेजर के रुतबे तक पहुँचे और फिर उनको इन्हीं दरिंदों ने शहीद कर दिया जो लोग कहते हैं कि यह हमारा टारगेट हैं। तो ये भी बात होगी। और साथ ही साथ कुछ खबरें हैं। कोहाट में एक इमाम बारगाह के मुतवल्ली शेर मोहम्मद शहीद हुए हैं और हाला में अलम पाक की बेहरमती हुई है। इस बात को हम कंटिन्यू रखेंगे। कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहसिन नकवी साहब, खुश आमदीद। जी फारूक भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, दुआएं आपकी। फारूक भाई, बात ये है जी कि पहले तो जो ऑपरेशन शुरू हुआ उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। मेरे ख्याल में 15-20 दिन पहले जी जब इन्होंने वो कमेटियां बनाई थी, बाजार वाला और गन्नू में जो हुआ था उसके रिएक्शन में जो बमबारी की थी, तो मेरे ख्याल में आपके चैनल पर मैंने ये बात की थी कि आर्मी की या फोर्सेस के कोई बंदे मरेंगे तो आर्मी अटैक करेगी, वो तो अपना बदला ले लेंगे। तो आज चौधरी निसार साहब का भी वो जो कल बयान लगा है कि वो ये है कि फौज के ऊपर हमला जो होगा तो फौज को हमने इख्तियार दे दिया है कि वो उसका बदला ले। अब ये तो सिलसिला हो गया कि एक तरफ की कार्रवाई होगी, यानी कि फौज पर हमला होगा तो फौज जवाब देगी, मगर आम आवाम जो मरेगी, घरों में दहशत गर्दी होगी, इमाम बारगाहों में, मसाजिद में या आम बाजारों में जहाँ बम फटेंगे, उनका बदला कौन लेगा? या तो सर चौधरी निसार को ये भी कहना चाहिए कि जिन जिन के खिलाफ ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, 50,000 बंदा मरा है, वो भी अपने असला से असला तैयार करके बैठ जाएं और जहाँ देखें वहाँ जनाब इनको भी वो अपना बदला देना शुरू कर दें। या तो फिर ये होना चाहिए कि आप फिर हुकूमत जो है वो मुकम्मल ऑपरेशन करेगी, ये नहीं कि फौज पर हमला हो तो फौज जवाब दे दे, बाकी आम लोग बेचारे मर जाए। दूसरी बात ये है फारूक भाई कि शरीयत वाली बात है, शरीयत इन्होंने अपने ऊपर लागू नहीं की, तो उन्होंने क्या शरीयत नाफज करनी है? सही शरीयत तो पहले होता है कि बंदा पहले खुद शरीयत अपने ऊपर नाफज करे। इनको तो शरीयत का पता नहीं कि शरीयत है क्या है। और तीसरी बात ये फारूक भाई कि ये जितने भी बंदे आकर कुछ जो साफी है, नाम नया साफी है या मुनव्वर हसन जैसे जो लोग हैं, मेरी तो ये यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा सुन रहा है तो इन लोगों को फौरन टीवी पे आना बंद कर दें अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है। ये वो लोग हैं, ये वो काली भेड़े हैं जो तालिबान की हमायत करने के लिए टीवी पे आते हैं, उनकी यानी उनको मजलूम साबित करने के लिए, और एक दम करेंगे ऑपरेशन होगा तो उसमें लाखों बंदे आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अंदर जो बंदे मर रहे हैं उनका कोई वो नहीं है। तो ऐसी बातें करके अवाम के ज़हन को ये जो लोग है ना डिवाइड करते हैं, ताकि अवाम में वो एक जो होता है ना वो पूरी कुव्वत से अवाम उठे, वो उनके अंदर वो ताकत ना रहे, कुछ हिस्सा डिवाइड हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए, कुछ ऐसे हो जाए। तो ऐसे लोगों को अगर हुकूमत में कोई कार्रवाई करनी तो सबसे पहले इन जो है ना ये नाम नाज जो पाकिस्तानी बने हुए और माँ बने हुए इन पर पाबंदी लगाने और इनको मेरे ख्याल पकड़ कर जेलों में बंद कर देना चाहिए, तो तब जाकर हमारे हालात ठीक हो गए। तो बाकी ये है कि आप दुआ ही कर सकते हैं हम
اگر حکومت نے بھی نہیں کہنا کہ ہاں جی فوج تو اپنے بدلے ریٹ میں باقی اس کا پڑا رہے گا تو اس کو میرے خیال کوئی فائدہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. محسن نقوی صاحب, ایک ضرور یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جب بھی فوج پہ حملہ ہوتا ہے, آرے بازار میں ہوا اور ابھی ایف سی اہلکاروں کی شہادت ہوئی, تو فوراً رسپانس, فوراً ایکشن تو لیا جاتا ہے. کراچی میں پولیس والے شہید ہو گئے اور ہزاروں جو ہے پاکستانی جو سویلین ہیں بازاروں میں, امام بارگاہوں میں زائرین کی شکل میں شہید ہوئے ہیں, لیکن اس کا فوراً ایکشن نہیں لیا جا رہا. یہ ایک ضرور سوال ہے. اور اگلے کالر سے پہلے ہمیں چیچا وطنی ساہیوال سے عباس نقوی صاحب نے ای میل کیا ہے, تو بہت شکریہ بھائی آپ کا پروگرام پسند کرنے کا, اور آپ نے دعائیں بھی دی ہیں, ہم سب کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں, بہت مہربانی. تو جی ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب فاروق نظر صاحب, شبیر زیدی بول رہا ہوں بیلجیم سے. جی شبیر زیدی صاحب, بہت شکریہ. ویلکم بیک. تھینک یو جی, تھینک یو. مبارک ہو, اللہ خدا قائم رکھے, کامیابی دے. الہی دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی. بسم اللہ, کیوں نہیں. بہرحال کل 22 فروری کو جو صاحب کی 32ویں برسی ہے, صحیح ہے, اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں چند بند ان کے مرثیے کے پڑھ رہا ہوں. ارشاد جی. ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا, ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا, باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا, لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا. عباس نام ور کے لہو سے دھلا ہوا, اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا. ہاں ہے حسین تشنہ و رنجور السلام, اے مہمان عرص بے نور السلام. اے شم حلقہ شب عاشور السلام, اے سینہ حیات کے ناصور السلام. اے ساحل فرات کے پیاسے تیرے نثار, اے آخری نبی کے نواسے تیرے نثار. ہاں اے حسین بے کس و ناچر السلام, اے کشتگان عشق کے سردار السلام. اے سوگواری یاور و انصار السلام, اے کاروان مردہ کے سالار السلام. افسوس اے وطن سے نکالے ہوئے حسین, اے فاطمہ کی گود کے پالے ہوئے حسین. تو اور تیری حلق سے تلوار ہائے ہائے, زنجیر اور عابد میبار ہائے ہائے. زینب کا سر کھلے سر بازار ہائے ہائے, سب تیرا اور یزید کا دربار ہائے ہائے. انسان اس طرح اتر آئے عناد پر, لعنت خدا کی حشر تک اتنے زیاد پر. تجھ سا شہید کون ہے عالم میں ہے حسین, تو ہے ہر ایک دیدہ پرنم میں ہے حسین. وہ ہاتھ بھی نہیں تیرے غم میں ہے حسین, ہم رند بھی ہیں حلقہ ماتم میں ہے حسین. آزاد جو خیال میں ہے وہ کلام میں ہے, وہ بھی اسیر ہیں تیرے زلفوں کے دام میں ہے. اے حسین ابن علی رہبر انام, اے منبر خودی کے حیات آفری پیام, اے نقطہ زندگی کے مقدس تری انعام نام. اے چرخ انقلاب کے ابر جواں کرام, غازہ ہے تیری خون کا رخ کائنات کا, ہر قطرہ کوہ نور ہے تاج حیات کا. پھر گرم ہے فساد کا بازار دوستو, سرمایہ پھر ہے برسر آدار دوستو, تاکہ یہ خوف عدو کو بسیار دوستو. تلوار ہاں اٹھی ہوئی تلوار دوستو, جو تیز تر خون عمارت کو چاٹ کر رجے بسین زر کی پہاڑوں کو کاٹ کر. اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ, آلے نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ, شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ, اکبر کی نا تمام جوانی کا واسطہ. بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کہو, ہاتھ تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. پیر کا یہ وقت نہیں ہے دلاورو, آواز دے رہا ہے زمانہ کو بڑھو. ایسے میں باڑ پر ہے جوانی بہے چلو, گرجو مثال رب گرج کر برس پڑو. ہاں زخم کوردہ شیر کی دھکار دوستو, جھنکار ذوالفقار کی جھنکار دوستو. اے حاملان عرش فوزاں بڑھے چلو,
اے پیروان شاہ شہیداں بڑھے چلو، اے فاتحان سرسر و طوفاں بڑھے چلو، ہاں صاحبان ہمت یزداں بڑھے چلو، تلوار شمر عصر کے سینے میں بھونک دو، ہاں جھونک دو یزید کو دوزخ میں جھونک دو، اے جانشین حیدر کرار المدد، اے من چلو کے قافلہ سالار المدد، اے امر حق کی گرمی بازار المدد، اے جن سے زندگی کے خریدار المدد، دنیا کی نذیر شہادت لیے ہوئے اب تک کھڑی ہے شمع ہدایت لیے ہوئے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ دوست صاحب اور جملہ شعراء اکرام کے درجات کو بلند کرے اور ہمارے مرحومین کے بھی درجات کو بلند کرے، ان کے گناہانہ کبیرہ صغیرہ کو بخش دے، ہمارے بیمار جو ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم اچھی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلا سکے۔ اس میں آپ کا کام جو ہو رہا ہے وہ بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کے محمد و آل محمد کے شکریہ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ محترم شبیر زیدی صاحب بیلجیم سے آپ شامل ہوئے، ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا اور مبارکباد بھی دی ہے، ویلکم بیک ہدایت ٹی وی بھی کہا ہے، تو ہم بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، دوبارہ سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ تو ناظرین، جو ہماری جو اس حصے کا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے شریعت کے نام پر قتل عام، اس پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ فاروق نظر صاحب۔ جی بسم اللہ۔ میں اکرام رضوی بول رہا ہوں جی رضوی صاحب، بہت شکریہ۔ آپ کو پھر سے اپنے اسکرین پر دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ سے بھی بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اس کو شاد و آباد رکھے الہی اور آمین، آپ کو بھی اسی الہی طرح سے آمین۔ ہم دیکھتے رہیں، ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ماشاء اچھا، میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے جی کہ دیکھیے یہ جو ظالم ہیں، ظالموں سے وہ جو ہے بات چیت نہیں ہوتی، صحیح ہے، ظالموں کے سامنے کھڑے ہونا ہی شجاعت ہے، یا ظالموں کے سامنے کھڑے ہونا ہی ہے۔ اگر یہی بات تھی تو امام حسین علیہ السلام بھی ان سے نیگوشیٹ کرتے، جی یہ نہیں ہوتا، قربانی دی جاتی ہے ظلم کے خلاف، اور ہم وہی ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم انشاءاللہ یہ جو ہے نا یہ نہیں کریں گے، ماشاءاللہ۔ ہم ظالم کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے، یہ قیدیوں کو کون مارتا ہے؟ یہ ابھی انہوں نے قیدیوں کو مارا ہے، ان کو تشدد کرتے تھے، ان کو مارا ہے، یہ شریعت ہوتی ہے؟ ایسے مسلمان ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ درندگی ہے، اس میں حیوانیت ہے، اس میں کہیں بھی مسلمانی نہیں ہے۔ جی یہ حیوان ہیں اور حیوانوں سے جو ہے نا نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ رضوی صاحب، لوٹن سے آپ شامل ہوئے، اور آپ کو بھی خدا حافظ، آپ کو بھی شامل کر کے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور بالکل آپ کا فرمانا بالکل صحیح کہ ظالموں کے ساتھ بھی وہ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوتے، ان کے سامنے قیام کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، اور ان کی زبان میں بات کی جاتی ہے جس کی وہ سمجھتے ہیں۔ اور قیدی کو کون مارتا ہے، شریعت کا نام لینے والے قیدیوں سے جو سلوک ہوا ہے اس حوالے سے بھی تاریخ ہمارے پاس ہے مسلمانوں کی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فاروق بھائی، شاہ صاحب بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ قرآن حکیم مکمل چونکہ ضابطۂ یاد ہے، بالکل صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، قیدیوں کے وہاں معاملات درج ہیں، اس میں حضور نے اس کی تعلیم دی ہے۔ میں من حیث القوم بات کرنا چاہتا ہوں، ایک قوم کا فرض ہونے کی حیثیت سے، میں قطعاً شیعہ سنی، اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ شیعہ سنی وسیع تناظر میں آپ اختلافات کے بعد حکومت کی یہ غلطی ہے۔ اگر حکومت نے آپریشن کرنا تھا تو بہت زوردار آپریشن کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے اگر کسی آدمی سے لڑائی کرنا ہو تو گھر سے یہ پروگرام بنا کے نہیں جاتے کہ میں جاؤں گا تو وہاں لڑوں گا، وہ ایسے کرے گا تو میں اس کو ماروں گا، نہیں، آپ کوشش کریں کنفرنٹیشن نہ ہو، اگر ہو تو فل تھرسٹ ہونا چاہیے۔ اس طرح جو نرم سا آپریشن حکومت نے کیا ہے، اب ان کے مطالبات یہ ہیں کہ حکومت پہل کرے، اس کی فائر بندی میں حکومت بھی پہل کرے، وہ اپنا پھر بھی وہ رکھنا چاہتے ہیں، ہاتھ اوپر ہی ہے ان کا۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے مذاکرات کرنے تھے
تو آپریشن کو ڈیلے کرنا چاہیے. یہ نامنل جو آپریشن ہوا ہے اس کے خطرناک نتائج ہوں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے. الہی آمین. مشکلات میں گر گیا ہے. حکومت کو چاہیے مذاکرات جی بھر کے کر لے، اب کر رہی ہے تو، لیکن جب آپریشن کرے تو آپریشن فل تھرسٹ ہونا چاہیے. ایسا مذاق قسم کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے. نرم نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت اچھا پیغام آپ کا کہ بالکل صحیح کہ حکومت کیا چاہتی ہے. مذاکرات تو 5 جون پچھلا سال جو ہے اپنے نواز شریف صاحب نے حلف اٹھانے کے بعد تب سے مذاکرات، آل پارٹیز کانفرنس، کمیٹیاں، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. اور پھر دیکھیں تب سے لے کے کتنے 100 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے مذاکرات کی وہ بات نہیں سمجھتے اور مزید اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. اور پھر اس مہینے میں جو وہاں کی کوئی جغرافیائی جو حالت ہے وہ بہت اہم ایک میٹر کرتی ہے کہ ان 2 مہینوں میں اگر ہم نے ان کو سنبھال لیا، پکڑ لیا، مار دیا تب تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ پھر جیسی برف پگھلے گی، راستے کھلیں گے تو پھر ان کا ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا، وہ تو نیٹو افواج اور جن کے پاس ایسے ایسے آلات ہیں جو درختوں کو گن لیتے ہیں، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہو پایا. تو پھر پاکستانی فوج ظاہر ہے محدود وسائل ہوں گے نیٹو اور امریکن افواج کے مقابلے میں، تو پھر تھوڑی مشکلات ہوں گی. یہ 1-2 مہینے بہت اہم ہیں، اس پر فوج کو بھی سوچنا چاہیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فرو بھائی. جی وعلیکم السلام. ویلکم جی نقوی صاحب. کیسے ہیں بھائی آپ؟ آپ کی دعائیں. شکریہ. ماشاءاللہ. آج آپ کا ٹاپک ہے شریعت کے نام پر قتل عام. جی فرو بھائی 3 چیزیں جو ہے میں آج تک نہیں سمجھ سکا پاکستان میں، کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کوئی پاکستان میں گھر میں اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو بعد میں تو میاں کہتے ہیں جی پاکستان بعد اب تباہ ہونے والا ہے. صحیح. اگر کوئی پاکستان میں کوئی قتل ہو جائے، قتل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس یہ اسلام کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی چوری کرتا پکڑا جائے تو کہتے بس اسلام کو خطرہ ہے. اور جب ان کی تحقیقات کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو بھی خطرہ ہے. جو ختم کرنے والے ہیں یہ لوگ خود ہی ہوتے ہیں. اسلام کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں وہ بھی یہ مسلمان ہی ہیں. اب بات آ گئی شریعت کی، تو شریعت میں بھی آپ دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی دوسرے مذہب میں بھی چلے جائیں نا تو وہ بھی قتل عام جو ہوتا ہے، قتل کرتے ہیں، ان کی اجازت نہیں دیتے. غیر مذہب جو ہے، غیر مسلم جو ہے. بالکل صحیح. یہ کون سی شریعت آ گئی ہے ہمارے پاس کہ جو اپنے بھائیوں کا خود ہی گلا کاٹو، ان کے دل نکال کے کھاؤ، ان کی بچی 4 سال کی کے گلا کاٹو. یہ کیسی شریعت ہے؟ کہاں سے شریعت آئی؟ لیکن یہ شریعت ہمیں نظر آتی ہے، یہ آتی ہے شریعت ہمیں. یہ بھی تاریخ کہاں نظر آتی ہے جی کہ رسول پاک کے بعد جب شریعت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو ایک شریعت کربلا میں آ کے کھڑی ہو گئی جو گلے کاٹنے والوں میں تھی، اور ایک شریعت وہ تھی جو اسلام کو بچانے کے لیے گلے کٹوانے والوں میں تھی. اب ہمیں 18 کروڑ عوام کو یہ سوچ لینا چاہیے، اور یہ اب سامنے ہر چیز یہاں ہو چکی ہے کہ جو شریعت گلے کاٹنے والی ہے وہ یزید کی شریعت تھی. وہ بھی مسلمان تھے اپنے آپ کو پیدا کی تھی، جس نے خانے کعبے پہ بھی حملہ کیا، مسجد نبی میں گھوڑے بھی بنوائے، لوگوں عورتوں کی عزتیں بھی لوٹی. تو یہ شریعت وہ شریعت ہے جو یزید نے چاہی تھی، اور یزید چاہتا تھا کہ اس کو نافذ کر دو اور اپنی ماؤں بہنوں کے پھوپھیوں ماسیوں کے ساتھ نکاح بھی جائز کر لوں. جی. لیکن جب یہ دوسری شریعت جو تھی جو امام حسین علیہ السلام لے کے چلے تھے تو انہوں نے میدان میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ تیری یہ شریعت میں نہیں چلنے دوں گا، شریعت وہی ہوگی جو میرے نانا کی تھی، اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جس پہ مامور کیا میں وہی شریعت لے کے آؤں گا. اب آگئی بات کہ اب مسلمان جو 18 کروڑ پاکستان کے عوام ہیں، اب انہوں نے فیصلہ کر لینا چاہیے اس بات کا کہ کیا وہ شریعت چاہتے ہیں جس میں گلے کاٹے جائیں، ماؤں بہنوں پھوپھیوں ماسیوں کے ساتھ نکاح جائز ہو، عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں؟ کیا وہ شریعت چاہیے جس میں خانے کعبے پہ بھی منجنیقیں لگا دی جائیں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے جائیں، یا مزارات کو ختم کر دیا جائے، یا صحابہ کی قبروں کو اکھیڑ کے رکھ دیا جائے، یا رحمان بابا کی لاش نکال کے لٹکا دی جائے؟ کیا وہ شریعت چاہتے ہیں یہ 18 کروڑ عوام؟ اور کیا اگر وہ یہ شریعت چاہتے ہیں تو پھر حکومت انہی کی ہے. پھر عوام کو چاہیے کہ انہیں کہیں کہ انہیں دے دیں، طالبان کو حکومت دے دیں اور یہ اپنی شریعت کو قائم کر لیں. اس لیے کہ مذاکرات جو مذاکیات کی شکل میں ہو رہے ہیں، یہ مذاکیات جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے.
اگر تم آپ چاہتے ہو رسول اللہ کی شریعت چاہتے ہو جس میں امن امان چین اور سب کچھ ہے، قیدیوں کی عزت احترام اور قیدیوں کا حفاظت کرنا ہوتا ہے. آپ کو مجھے یاد نہیں ہے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کسی جنگ میں قیدی کر کے رسول پاک کے پاس لے کے آئے تو وہ مسجد میں ان قیدیوں کو لے کے آئے. تو پہلے اعتراض ہوا کہ آپ ان قیدیوں کو مسجد میں کیوں لے آئے، یہ غیر مسلم ہے. تو رسول پاک نے کہا کوئی بات نہیں، ان کو لے کے آؤ. پھر وہ کسی ایسے صحابی نے بھی کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن رسول پاک نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، قیدی جو ہے اس پر رحم کرنا ہوتا ہے. اور پھر وہی قیدی جو ہے ان کو پڑھانے لکھانے میں رسول پاک نے استعمال کیا. تو یہ رسول پاک جب خود کہتے ہیں کہ قیدیوں پہ رحم کرو، بچوں عورتوں پہ رحم کرو، تو یہ کیسے اس شریعت لے کے آ گئے ہیں، یہ ایسی یزید کی شریعت کہ جس سے نہ قیدیوں کے گلے بھی کاٹ دیے جائیں، بچوں کو بھی مار دیا جائے، دل نکال کے کھا لیے جائیں. تو فروغ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پوچھنا چاہتا ہوں 18 کروڑ عوام سے، کیا ایسی شریعت پہ تم خوش ہو؟ کیا ایسی شریعت کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ چلنے کے لیے 18 کروڑ عوام تیار ہے جو گلے بھی کاٹے، قیدیوں کا احترام بھی نہ کرے، ماں بہنوں کے بم باندھ کے ان کے چیتڑے اڑوا دیں؟ اور پھر آپ کے سامنے ایک اور بات میں کہہ دوں، کل مولانا عزیز جو تھے لال مسجد والوں نے کہا جی 500 عورتیں تیار کی ہوئی ہیں جو بم باندھ کے اپنے آپ کو ماریں گی. پہلے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو پکڑ کے پوچھے کہ یہ کون سی عورتیں کہاں ہے، اس کو سارا علم ہوگا، لیکن حکومت خاموش ہے. تو جو عورتوں کو بم باندھ کے ان کو اڑانا چاہتے ہیں فروغ بھائی، تو پھر وہ شریعت ان کو مبارک ہو. 18 کروڑ عوام ایسی شریعت سے باز آئے. ایسی شریعت ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے بہن بھائی کا رشتہ قائم ہو، بڑوں کا احترام ہو، اسلام پہ چلے، نماز ہو، دین ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو. اور وہ شریعت چاہیے جس میں امام حسین علیہ السلام نے سر دے کے بچایا جی شریعت کو. ہمیں وہ شریعت چاہیے. 18 کروڑ عوام کے سامنے اب فیصلہ سامنے پڑا ہے کہ وہ کس شریعت پہ جانا چاہتے ہیں. اگر یزید کی چاہتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے ساتھ جائیں اور مذاکرات میں داخل ہو جائے. اگر نہیں چاہتے تو کل سڑکوں پہ آ کے اپنا حق مانگے کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے، ہماری عزتیں بچائی جائے، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں بچائی جائے، ہماری جانیں بچائی جائے. یہ گورنمنٹ کا حق ہے، گورنمنٹ پہ فرض ہے کہ اپنے عوام کی حفاظت کرے. تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ. تھینک یو نقوی صاحب، گلاسکو سے آپ شامل ہوئے. بالکل ناظرین صحیح بات کریں نقوی صاحب کہ اب 2 راستے ہیں مسلمانوں کے لیے. اب یہ کوئی شاید ایسا ٹائم آ گیا ہے دنیا میں کہ ہمارے لیے یہ امتحان کی گھڑی ہے. اب ہم یہ درمیان میں نہیں رہ سکتے. اب وہی شریعت جیسے وہی لوگ تھے 1400 سال پہلے، اور ایسے مولوی بھی تھے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے، شہادت کے لیے انہوں نے فتوے دے دیے تھے کہ ٹھیک ہے یہ جائز ہے. ایسے یزیدی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جلدی سے کیجئے، اور اس کے بعد ہم نے جمعہ پڑھنے بھی جانا، عبادت بھی ان کی موجود تھی. بظاہر مسلمان بھی لگتے تھے لیکن کتنے مسلمان تھے، کتنے حیوان تھے. تب ہم وہ تاریخ سے اگر ہم سبق سیکھیں تو آج بھی ایسے مسلمان، نام نہاد مسلمان موجود ہیں. کہتے ہیں یہی ہیں کہ ہم شریعت نافذ کر رہے ہیں. شریعتی نظام ہونا چاہیے، اور نظام کی وہ جو مثالیں آپ نے دیکھی ہیں کہ جو خون ہے وہ بالکل ایک عام ہے، وہ سستا ہے، اور جو اب وہاں پر دیگر جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں. تو یہاں یہی شریعت ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم نے ضرور پہچاننا ہوگا. اور جو ایک بیان ہے شمالی وزیرستان میں بمباری فوراً بند کی جائے. 1-2 اگر 40-50 وہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، بہت سے لوگ شاید ان کے مرنے کی وجہ سے ان کی زندگیاں بچی ہوں گی. بہت سے خودکش بمبار ان 40 لوگوں میں مارے گئے ہیں. تو ان کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ تڑپ کس کو ہوگی؟ یہ بیان یہاں اخبار میں چھپا ہے. شمالی وزیرستان میں بمباری فوراً بند کی جائے، منور حسن. تو ایسے لوگوں کو ہم نے پہچاننا ہے کہ بھائی اب بھی جو ان لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. اس پر بات ہم کنٹینیو رکھیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.